अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, अप्रैल की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए फ़ौज तलब करने का फैसला किया है। फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर शहरों में सख्ती से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर एहतियात न की गई तो मुल्क में कोरोना की सूरत हाल चंद रोज़ में भारत जैसी बदतर हो सकती है। वाज़ेह रहे कि रवां माह में अब तक कोरोना से मुल्क में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर अहम इजलास के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने नई पाबंदियों का ऐलान किया। असद उमर ने ऐलान किया कि 5% की शरह से मुतासर इलाकों में तमाम स्कूल बंद रहेंगे, जबकि मैट्रिक और इंटर के स्कूल और कॉलेजेस ईद तक बंद रहेंगे। भारत के साहिली शहर वेरार के एक हस्पताल में आतिशज़दगी के नतीजे में कोरोना के शिकार 13 मरीज हलाक हो गए हैं। मुतासरा अस्पताल में कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दिलीप शाह के मुताबिक अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वाक़ई इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद वहां मौजूद मरीजों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। भारत के सरकारी खबर रसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हुकूमती जिम्मेदार होविक आनंद का हवाला देते हुए बताया है कि अस्पताल के ICU रूम को ठंडा रखने के लिए लगाए गए एयर कंडीशनिंग यूनिट में धमाका आग लगने की वजह बना है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इजलास फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद की मंजूरी के बगैर ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने करारदाद के मामले पर बहस न करने देने पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि कौमी असम्बली का फौरी इजलास बुलाकर इस मामले पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद ऐवान से मंजूर करवाई जाए। अफगानिस्तान से मुल्का खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले शिमली वज़ीरिस्तान में घात लगाकर कत्ल की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 2 दिनों में घात लगाकर कत्ल की वारदातों में 2 सरकर्दा कबायली रहनुमाओं समेत 5 अफराद को नामालूम हमलावरों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि कबायली अज़ला में पुरानी रिवायात के मुताबिक दुश्मनियों और तनाज़ात में मुलव्वस लोग एक दूसरे को इंतकाम के तौर पर कत्ल करते रहते हैं, मगर मुकदमे दर्ज नहीं करते। अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के हवाले से तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की एक अहम मुलाकात आज इस्तांबुल में हो रही है, जिसमें अफ़गान अमन अमल के हवाले से पेशरफ्त पर बड़े पैमाने पर गौर किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब 24 अप्रैल से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने शिरकत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस को रमज़ान के आखिर तक मुलतवी करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब अफ़गान शहरी और मुबस्सरीन इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने को अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमार इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत करेंगे, क्योंकि उनमें कोरोना वायरस के मुस्बत असरात पाए गए हैं। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरजमीन का दिफा खुद कर सकती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस को अभी भी आलमी बरादरी की माली इमदाद और सामान की ज़रूरत है। वज़ारत दिफ़ा के नायब तर्जुमान फवाद अम्मान ने जनरल कैनेथ मैकेंजी के गैर मुल्की फ़ौजी दस्तों के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरियात के बारे में बयान के रद्द अमल में वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को आलमी बरादरी की माली, तकनीकी और सियासी मदद हासिल है और ख़ास तौर पर अमरीका आइंदा 3 बरस के दौरान ये इमदाद जारी रखेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने जुमेरात के रोज़ सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की समाअत में बताया कि उन्हें इस बात पर तशवीश है कि अमरीका और बैनुल अक़वामी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अफ़गान फ़ौज अपनी सलाहियत
برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ انخلا کے بعد افغان فضائیہ کے زیر استعمال طیاروں کے حوالے سے مدد ختم ہونے کے بعد افغان فضائیہ کے متاثر ہونے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ امریکی افواج نے یکم مئی کو اپنے انخلا کے آغاز سے پہلے اپنا ساز و سامان واپس بھجوانا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی مقامی ٹھیکیداروں سے اپنے معاہدے ختم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ اطلاع جمعرات کے روز امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے دی ہے۔ اس فوجی انخلا کو صدر بائیڈن 20 برسوں پر محیط امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا نام دیتے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت امریکہ کے تقریباً 2500 اور اتحادی افواج کے تقریباً 7000 فوجی موجود ہیں۔ ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ انخلا کا عمل 11 ستمبر سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا۔ اس سال 11 ستمبر کو امریکہ پر القاعدہ کے حملے کو 20 برس ہو جائیں گے۔ یہی حملہ افغانستان پر امریکی چڑھائی کا موجب بنا تھا۔ ادھر گزشتہ رات افغانستان کے صوبے زابل میں کابل قندھار شاہراہ پر منی بس اور آئل ٹینکر کی ٹکر کے نتیجے میں کم از کم 14 مسافر ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ صوبائی محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 14 لاشوں اور 10 زخمیوں کو جائے حادثہ سے زابل کے صوبائی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ امریکہ سال 2030 تک گرین ہاؤس گیسز کی آلودگی میں 50 سے 52% تک کمی کرے گا، کہا ہے کہ دنیا کو عہد کے ایک بڑے بحران پر ہر صورت غالب آنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے موسمیاتی تغیر پر عالمی رہنماؤں کے ورچوئل اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں دنیا بھر سے 40 ملکوں کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے صدر بائیڈن کے اعلان کی تعریف کرتے ہوئے اسے گیم چینجر قرار دیا اور کہا کہ موسمیاتی تغیر کے خلاف لڑائی میں اس کے اثرات بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں کرۂ ارض کو ماحول دوست بنانے کی ضرورت ہے، لیکن دنیا اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی خطرات سے دوچار ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی سال 2030 تک گیسوں کے اخراج کو 40 سے 45% تک کم کرتے ہوئے اسے 2005 کی سطح پر لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اس بارے میں خوشی کا اظہار کیا کہ امریکہ موسمیاتی سیاست پر دوبارہ تعاون کر رہا ہے۔ جاپان اور برازیل کے رہنماؤں نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ پاکستان کو 2 روز قبل ہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کے استفسار پر ماحولیات پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے بتایا کہ اجلاس میں وہ خود پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ماحولیاتی مسائل اور ان سے نمٹنے کی پاکستان کی کوششوں کا اعادہ کریں گے۔ امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز بھاری اکثریت سے نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کا مقصد کووڈ-19 کی وبا کے دوران ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم سے نمٹنے کی کوششوں کو تقویت بخشنا ہے۔ اس بل سے متعلق محکمہ انصاف میں ایک نیا عہدہ متعارف کرایا جائے گا تاکہ کووڈ-19 سے متعلقہ نفرت انگیز جرائم کے جائزے کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں کو ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے آرمینیائی لوگوں کی وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کو باقاعدہ نسل کشی قرار دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس حساس موضوع پر بات کرتے ہوئے امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ اعلان ہفتہ اپریل کے دن متوقع ہے، جسے متاثرین کی یاد میں سالانہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ آرمینیائی نسل کشی سے متعلق قرارداد کی حمایت کریں گے اور عالمی انسانی حقوق کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ شامی حکومت اور شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول آخری علاقے میں جمعرات کے روز کووڈ-19 ویکسین کی خوراکوں کی پہلی فراہمی ہوئی ہے۔ یونیسیف، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور گیوی ویکسین اتحاد نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ
کہ شام کی حکومت کو آسٹرازینیکا ویکسین کی 2 لاکھ خوراکیں اور شمال مغرب میں حزب اختلاف کے زیر انتظام علاقے میں 53,800 خوراکیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ امریکہ انڈونیشیا کی لاپتہ ہونے والی سب میرین کی تلاش کے لیے ایئر بورن ذرائع روانہ کر رہا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے جمعرات کو بتایا کہ انڈونیشی حکومت کے کہنے پر امریکہ سے ایسے ذرائع روانہ کیے جا رہے ہیں جنہیں فضائی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نیک خواہشات انڈونیشیا کے سیلرز اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انڈونیشیا کی بحریہ کے جہاز بھی بالی کے بحری علاقے میں اس سب میرین کی سخت تلاش کر رہے ہیں جو 2 روز پہلے لاپتہ ہو گئی تھی اور جس کے پاس 53 افراد کے عملے کے لیے 1 روز سے بھی کم کی آکسیجن کی سپلائی بچی ہے۔ بدھ کے روز آخری مرتبہ پانی میں جانے کے بعد سے یہ آبدوز لاپتہ ہے اور خدشات ہیں کہ یہ اتنے گہرے پانی میں ڈوب چکی ہے کہ اسے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کی سرحد کے قریب روس کی فوج میں کمی ان دونوں پڑوسی ممالک کے مابین کشیدگی کو کم کر رہی ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ان کے ملک کو چوکس رہنا چاہیے۔ اس سے قبل روس نے ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کی بڑے پیمانوں پر مشقوں کے بعد انہیں اپنے اڈوں پر واپس جانے کا حکم دیا تھا۔ ان مشقوں کی وجہ سے پڑوسی ممالک کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امریکہ اور نیٹو نے کہا کہ روس کے کرائمیا سے الحاق کے بعد اس علاقے میں جمع ہونے والے روسی فوجیوں کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوگو نے کرائمیا اور مغربی روس میں مشقوں کے خاتمے کے اعلان کے بعد فوجی دستوں میں کمی کا حکم دیا۔ شوگو 1 مئی تک فوجیوں کو اپنے اڈوں پر واپس جانے کا حکم دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں کی جانے والی مزید مشقوں کے لیے اپنے ہتھیار مغربی روس کی سرحد کے قریب چھوڑ دیں۔ فرانس نے کہا ہے کہ اگر روس میں حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کی موت واقع ہو گئی تو روس اور صدر ولادیمیر پوٹن کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات فرانس کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم ضروری پابندیاں عائد کریں گے اور اس کے ذمہ دار مسٹر پوٹن اور روسی حکام ہوں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فرانس کو اس حد تک نہیں جانا پڑے گا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے بھی سی این این کے ساتھ اتوار کو گفتگو کرتے ہوئے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ نوالنی کی موت کے نتائج پھوکت نہ ہوں گے، تاہم انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کس طرح کے نتائج کا سامنا روس کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ شمالی ایتھوپیا کے خطے ٹیگرے کا تنازعہ 6 ماہ میں داخل ہو گیا ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہاں امداد کی فوری فراہمی اور حالات کو معمول پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 15 رکنی کونسل کے بیان میں ٹیگرے میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جنسی اور صنف پر مبنی تشدد کی اطلاعات کے بارے میں بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آسکر ایوارڈ کے منتظمین نے کہا ہے کہ 93 برس کی تاریخ میں پہلی بار اس سال کی تقریب ایک منفرد انداز سے منعقد ہوگی۔ اس بار منتظمین کو عالمی وبا کی وجہ سے عمومی انداز کے بجائے تقریب کے انعقاد کے نئے طریقے سوچنے پڑے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایوارڈز کی تقریب میں اس بار سب کی نگاہیں شاید اس بات پر نہ ہوں کہ اہم ترین ایوارڈ کون جیتے گا یا کیا نیٹ فلکس اس بار بھی سب پر بازی لے جائے گا، بلکہ توجہ اس بات پر ہوگی کہ وبا کے دوران آسکر ایوارڈ کے تقریب کے معیار کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ اس بار ایوارڈز کی یہ تقریب لاس اینجلیس کے ایک ٹرین اسٹیشن پر منعقد کی جا رہی ہے۔ آسکر ایوارڈز کے منتظمین ابھی تک اس تقریب کے بارے میں مکمل تفاصیل میڈیا کو دینے سے قاصر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔